बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सुमा कामरान है और मैं आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगी वो क्लास 6। अच्छा, और कैसे गुज़रे आप लोगों का वक्त, स्टडीज़ को दे रहे हैं आप लोग टाइम। चलें, ऐसा है कि हम जो भी आपकी डेफिशिएंसीज़ रह गई हैं इंशाल्लाह उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और पहले सिलेबस आपसे डिस्कस कर लेते हैं, इस्लामियत का पेपर पैटर्न और सिलेबस डिवीज़न। जी, आप लोगों का इस्लामियत का पेपर 100 मार्क्स का होता है। मैं यहाँ पर सारी डिवीज़न आपको गाइड करूँगी। टोटल मार्क्स आप लोगों के 100 हैं और रिटन पेपर जो आपका, जिसको आप तहरीरी इम्तिहान कहते हैं, वो आपका 75 मार्क्स का है। जबकि ओरल पेपर जिसको आप नाजरा कहते हैं वो 25 मार्क्स का है। फर्दर इसकी डिवीज़न मैं आपको गाइड कर देती हूँ। नाजरा जो है आपका 25 मार्क्स का 5 डिवीज़न में लिया जाता है। पहले 5 नंबर जो हैं तफवीज़ किए गए हैं कि आपसे कुरान पाक की तिलावत करवाई जाए। कहीं से भी पारे आपको तजवीज़ कर दिए गए हैं, आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। नेक्स्ट 5 मार्क्स हिफ्ज़ुल कुरान का हिस्सा है, जिसमें आपसे दी गई सूरतों में से कोई भी सूरत सुन ली जाएगी। नेक्स्ट 5 मार्क्स आपसे जो है हिफ्ज़ तर्जुमा, जो आपके टेक्स्ट बुक में शामिल हैं, सिलेबस में साइड बाय साइड आपको पढ़ाया जाएगा वो भी। उससे नेक्स्ट मार्क्स में आपसे कुल और कलमे, दरूद पाक और आयतुल कुर्सी सुन ली जाएगी। जबकि लास्ट 5 मार्क्स मसनून दुआएं बमा तर्जुमा आपके सिलेबस में शामिल हैं। नाजरा के हिस्से से ही स्टार्ट लेते हैं। नाजरा में चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि आपने तिलावत कुरान पाक जारी रखनी है घर में, इसको जो है लाजमी आपने अपनी रूटीन में रखना है, ताकि जब भी आपसे कुरान पाक सुना जाए तो आप रवानी से उसको सुना पाएँ। सबसे पहले आपको हिफ्ज़ुल कुरान से मैं 5 नंबर सूरत नशरा की तिलावत सिखाती हूँ। आप अपनी किताब से, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 1 खोल लें। उस पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरा लका सदरक व वज़ाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जी, इस सूरत को आपने अपनी दोहराई में रखना है और लाजमी 1 हफ़्ते तक इसकी तिलावत रात सोने से पहले रखनी है, ताकि आपकी जो है रवानी के साथ ये याद हो जाए। इस हफ़्ते जो है हम सूरत नाजरा के हिस्से से सिर्फ सूरत ही को याद करेंगे और डेली हर लेक्चर से पहले मैं इसकी तिलावत आपको करवाऊँगी, ताकि आपकी दोहराई में रहेगी। अब आ जाएँ पहले सबक की तरफ। पहला सबक जो आपका है वो ईमानियात व इबादात के हवाले से, जिसका पहला टॉपिक है अल्लाह ताला पर ईमान। जी, अल्लाह ताला पर ईमान का टॉपिक पढ़ने से पहले ये बात जाननी ज़रूरी है कि ईमान होता क्या है। ईमान का मफ़हूम जानना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले ईमान का तारुफ़ हासिल करेंगे, इसके लग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम को लेकर। लुग़त में ईमान का लफ्ज़ जो है अरबी ज़ुबान से तजवीज़ लिया गया है। अरबी ज़ुबान में ईमान से मुराद यकीन करना, मान लेना कहलाता है। ठीक है, या किसी भी बात को दिल से तस्लीम कर लेना, या उस बात को सच जानकर उस पर पूरा यकीन कर लेना। अब ये तो हो गया लग़वी मायने। अब इस्तिलाह में इससे क्या मुराद है? वो बातें जिन पर हम सच्चे दिल से ईमान ले आते हैं अपने दीन के हवाले से, जो बातें हमारे जो है मज़हब का हिस्सा में शामिल हैं, वो उन सारी बातों पर यकीन कर लेना ईमान कहलाता है। और एक मुसलमान का ईमान तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कलमा तैयबा पर ही टिका हुआ है। सबसे पहले जब कलमा तैयबा के 2 जुज़ हैं, गौर करें आप, कलमा तैयबा ज़रा दिल में दोहराएं और देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पहले हिस्से में जब आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका क्या मतलब है? ला नहीं है, इलाहा माबूद, इल्लल्लाह सवाए अल्लाह के, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ठीक है, तो जब पहले हिस्से पर हमें ईमान ले आते हैं तो इसी हिस्से का मतलब होता है अल्लाह ताला पर ईमान लाना। जी, ये बात अच्छी तरह आपने दोहराई में रखनी है कि ईमान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है
اور عربی زبان کے اس لفظ کا مطلب ہے یقین کر لینا، مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا کہ یہ بات سچ ہے اور پھر اچھے طریقے سے ہم اسی بات پر عمل جاری رکھیں۔ ایمان کا مفہوم امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب جب ایمان کا مفہوم ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب، اب سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایک مذہب تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، بہت سے مذاہب ہیں۔ دین اسلام کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کی جائے تو جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ہی تعلیم دی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ایمان لانے کی تعلیم دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے الہ کا درجہ رکھتی ہے، الہ یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے۔ اب بات جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کے حوالے سے کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام قرآن پاک سے لیے گئے ہیں، کتنے ہیں؟ 99 جی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، جبکہ اس کے کئی صفاتی نام قرآن پاک سے ہی اخذ کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے، چند باتوں پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تو سب سے پہلے ہم کس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین لاتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ باتیں ساری دہراتے جائیں گے، جو باتیں چھوٹی کلاسز سے ہم پڑھتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، بہت سی باتیں آپ بھی جانتے ہوں گے جی۔ اچھا، جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کائنات میں موجود زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ان سب تخلیقات کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، وہی رازق ہے، کائنات کی ہر شے کا مالک ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے، زندگی اور موت کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، ہر چیز اسی کے اشارے کی پابند ہے، اسی کے حکم کی پابند ہے۔ یہ ساری باتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں پیارے بچوں تو پھر ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس کلمے کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ الہ، اب الہ کیا ہے یہاں پر یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ الہ وہ ذات ہوتی ہے جس سے محبت کی جائے، جس سے فرما برداری کی جائے، جس سے عقیدت رکھی جائے اور جس کی عبادت کی جائے۔ تو ظاہری بات ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی عقیدت رکھتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، پھر ہمیں ان کی فرما برداری بھی کرنی ہے، یعنی اس کے ہر حکم کا پابند بھی رکھنا ہے خود کو، اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اور پھر اس کی عبادت میں کسی کو شریک بھی نہیں کرنا۔ یہ ساری باتیں کن باتوں پہ شامل ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ تو امید ہے کہ دو باتیں آپ نے ابھی تک سیکھ لی ہوں گی، کہ یہ میں نے اسٹوڈنٹ سائٹ پر کارنر پر میں نے بورڈ کی یہاں پر اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز لکھ دیے ہیں، مینس جو آج کا میں لیکچر آپ کو ڈیلیور کر رہی ہوں آپ نے ان باتوں کو نوٹ کر لینا ہے کہ اس لیکچر کے بعد آپ اب اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں سیکھ لی ہیں۔ نمبر 1 سورۃ النشر جو ہے تجوید کے ساتھ آپ کو یاد ہو جانی چاہیے۔ نمبر 2 ایمان کا مفہوم، ایمان کا مفہوم پھر آپ میرے ساتھ ایک بار دہرائیں گے، لغوی اور اصطلاحی، یہ دونوں باتیں آپ کو سمجھنی ضروری ہیں۔ لغت سے جب ایمان کا مفہوم لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم نے دہرایا تھا، یقین کر لینا، مان لینا، سچے دل سے حقیقت کو سچ جان کر اس پر ایمان لے آنا، یقین کر لینا، یعنی ایمان کا لفظ یقین سے ماخذ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہ جو SLOs میں پوائنٹ شامل ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب ہے، وہی سب باتیں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات کو زوال نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ ان ساری باتوں کو آپ چھوٹی جماعت سے جانتے ہیں، ان ساری باتوں کو جب آپ بیان کر پائیں گے تو اٹ مینز آپ نے یہ بات سیکھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ اپنی بک کے پیج نمبر 7 پر اگر آپ توجہ فرمائیں تو جو سیکنڈ پیراگراف ہے اس سے پہلے جو دو باتیں ہم سیکھ پائے ہیں کہ ایمان سے کیا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ تیسری بات جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان کا کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے
چھوٹی عمر میں یا بھی نہیں بھی یاد کیا تو آپ کر سکتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل، انہیں یاد کریں۔ ان دونوں کلموں میں یہ خصوصی طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایمان مفصل میں بتایا جا رہا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، ٹھیک ہے، اس کے بعد فرشتوں پر، رسولوں پر، الہامی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، ہر اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، یعنی یہ ساری باتوں پر ایمان لانا لازم ہے۔ تو یہ ساری باتیں بھی تو اللہ تعالیٰ سے ہی منسوب ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آتے ہیں تو ایک مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دے رکھا ہے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، سیکنڈ پیراگراف کی ریڈنگ کی طرف آپ توجہ دیں گے کہ ایک مسلمان کے ایمان میں کون کون سی باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے، نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ سے منسوب باتوں پر یقین رکھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا بھی ایمان کہلاتا ہے۔ جی، اس کے بعد ایک دوسری بات آپ یہاں پر سمجھ لیں، جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، جبکہ صفاتی نام کئی ہیں، ان میں سے کئی نام آپ جانتے بھی ہوں گے، آپ بتانا چاہیں گے مجھے؟ جی، الرحیم، الرحمن، الغفور۔ جی، تو یہ ساری باتیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے سیکھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ الرحمن، مہربان، کیا اللہ جیسا کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ رحیم، کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی رحیم ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان میں شامل ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی بات کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب دوسری بات ہم نے کیا سیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی کون سے ہیں ہمارے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تک جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ان سب پر بھی ایمان لایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی منتخب کیے ہماری ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنا پیغام انسانوں کی ہدایت تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو جو ہے منتخب کیا اور اپنا پیغام ہم تک ان کے ذریعے بھیجا۔ جی، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تیسری بات، رسولوں پر تو ایمان لے آئے، اب اللہ تعالیٰ نے جو پیغامات ان پر بھیجے مختلف اوقات میں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی صحائف اتارے، جتنی بھی الہامی کتابیں اپنے انبیاء پر نازل فرمائیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر بھی یقین رکھنا ہے، ایمان لانا ہے۔ میں بار بار آپ کو یہ لفظ سمجھا رہی ہوں کہ ایمان کا مطلب یقین رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں سچے دل کے ساتھ ان باتوں پر یقین رکھنا ہے، نہ صرف یقین رکھنا ہے بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ جی، اگلی بات جو ہمیں سیکھنی ہے کہ ہمیں ایک مسلمان کے طور پر کن باتوں پر جو ہے ایمان لانا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول تسلیم کیا جائے۔ تمام رسولوں پر تو ایمان لے آئے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ تو توحید ہے، جبکہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ رسالت۔ جی، تو دوسرا حصہ جو رسالت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جی، تو ہمیں اس بات پر بھی یقین رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہمارے آخری نبی ہیں، تسلیم کرنا یعنی مان لیا جائے اس بات کو۔ اس کے بعد الہامی کتابوں پر، تمام الہامی کتابوں پر تو ہم یقین لے آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی کردہ نازل کردہ ہے، لیکن ہمیں قرآن پاک پر بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری کتاب مکمل کتاب ہے، بغیر کسی تحریف اور تبدیلی کے، تو ہمیں اس پر بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری الہامی کتاب ہے۔ ان تمام باتوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر بھی یقین رکھنا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق کردہ مخلوق میں سے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ پھر ہمیں آخرت کے دن پر، کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن بنایا ہے جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے گا، اور پھر جو ہے آخرت کے بعد جو ہے ہماری ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی، اور اس وقت ہمارے اعمال کا سزا اور جزا کا فیصلہ کس طرح ہوگا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کرنے والوں کا ٹھکانہ کہاں رکھے گا اور گناہ کرنے والوں کو کن درجات میں جو ہے ڈالا جائے گا، ان تمام باتوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا کہلاتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر ہم یہ باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ایمان میں کون کون سی باتیں شامل ہیں۔ جی، سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا جائے۔
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی اس کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شامل نہ کیا جائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی الہامی کتابیں اتاری ان تمام کتابوں کو سچا تسلیم کیا جائے بغیر کسی شبہ کے، نہ صرف ان کو بلکہ قرآن مجید پر جو ہے مکمل ایمان لایا جائے۔ پھر تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔ جی اسٹوڈنٹس، ابھی تک ہم نے جتنی باتیں پڑھی امید ہے وہ آپ سارے سیکھ گئے ہوں گے اور آپ کو یہ یاد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اب نوٹس کی طرف آئیں گے اسٹوڈنٹس۔ آپ نوٹس سے پیج نمبر 4 کھول لیجیے گا۔ ایسا ہے کہ یہ پہلے 2 یونٹس اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید، یہ ایمانیات و عبادات کے 2 جز ہیں۔ جب تک ہم یہ دونوں یونٹ نہیں پڑھ لیں گے ہم اس کے آبجیکٹیو MCQs ڈسکس نہیں کر سکتے۔ میں انشاءاللہ جب دوسرا ٹاپک آپ کو لیکچر نمبر 2 میں پڑھاؤں گی تو اس کے بعد میں کلیکٹیولی آپ کو یہ سالو کرواؤں گی آپ کے MCQs۔ ابھی میں کچھ شارٹ کوسچنز آپ سے رینڈملی ڈسکس کر رہی ہوں جو کہ ہم اپنی پہلے ٹاپک میں اللہ تعالیٰ پر ایمان میں کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو میرے ساتھ ساتھ آپ یہ میں آپ کا ٹاسک بھی لکھ رہی ہوں، یہ آج کے لیکچر کے بعد کا آپ کا ٹاسک ہے، آپ نے اس کو اسی طرح سے پریپیئر کرنا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 1، جی ایمان سے کیا مراد ہے؟ یہ بات میں نے کئی بار آپ سے ڈسکس کی، ایمان کا تعارف اور مفہوم میں لغوی اور اصطلاحی حوالے سے، تو آپ بتا پائیں گے ایمان سے کیا مراد ہے؟ مان لینا، دل سے تسلیم کرنا، حق بات کو جان کر اس پر یقین قائم کر لینا۔ میں نے آپ کو بارہا کہا کہ ایمان کا لفظ یقین سے منسوب رکھے گا۔ شارٹ کوسچن نمبر 2، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو تسلیم کرنا، یہاں پر آپ کئی باتیں اللہ تعالیٰ سے متعلقہ بتا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو شارٹ کوسچن میں آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں آپ نے یہی لکھنی ہے، لیکن یہ چونکہ آسان ترین ہے اس لیے یہ لکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کائنات میں موجود ہر شے کا مالک ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ نا شارٹ کوسچن نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ کو آخری نبی اور آخری رسول تسلیم کیا جائے۔ یعنی یہ جو شارٹ کوسچن نمبر 2 اور 3 ہیں یہ تو کلمہ طیبہ کے ترجمے سے متعلقہ ہوگے نا، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ محمد اور رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ جی اب چونکہ نیکسٹ جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ نیکسٹ ٹاپک سے ریلیونٹ ہے تو میں ابھی شارٹ کوسچن نمبر 8 ڈسکس کروں گی جو پہلے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پختہ یقین کا کیا نام ہے؟ ایمان۔ کیا نام ہے؟ ایمان۔ جی اب نیکسٹ پیج پہ آئیے گا، نوٹس کے ہی نیکسٹ پیج پہ پیج نمبر 5 کھولیے گا اور دیکھیے گا تفصیلی سوال نمبر 1، ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں۔ ایمان سے کیا مراد ہے ابھی شارٹ کوسچن میں۔ اچھا یہاں پر یہ سوال پڑھانے سے پہلے میں آپ سے ایک ٹیکنیک ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ سم ٹائم یہ باتیں آپ شارٹ کوسچن میں آسانی سے یاد کر لیتے ہیں کیونکہ 2 جملوں کا جواب آپ نے دینا ہوتا ہے تو شارٹ میں تو یاد ہو جاتا ہے، چونکہ تفصیلی سوال آپ کا 10 نمبر کا ہوتا ہے تو اس کی آپ لینتھ دیکھتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں اور اس کو یاد نہیں کر پاتے۔ تو بیٹا آپ بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہی باتیں شارٹ کوسچن میں یاد کی ہوتی ہیں آپ نے، انہی باتوں کو جوڑ کر آپ جب لانگ کوسچن میں لکھتے ہیں تو آپ کا لانگ کوسچن کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 5 پہ فرسٹ لائن کی طرف دیکھیے گا کہ ایمان سے کیا مراد ہے، یہی بات تو آپ نے شارٹ میں یاد کی تھی کہ مان لینا، دل سے تسلیم کرنا، حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا۔ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے یہ بھی آپ نے باتیں لیکچر میں اچھی طرح سیکھ لیں، شارٹ کوسچن میں بھی آپ نے پڑھا ابھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ کائنات میں موجود ہر شے کا مالک ہے، وہی رازق ہے، کوئی شے یعنی کوئی چیز اس سے پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے، اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے، یعنی وہ جس کو چاہتا ہے تو زندگی بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو موت، وہ ہر عیب سے پاک ہے، عیب خرابی غلطی یا خامی کو کہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ مکمل ہے، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، ہم سری
یعنی برابری. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی برابری نہیں کر سکتا. جی پہلا سوال آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب آتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی طرف. میں یہاں آپ کے ٹاسک میں لانگ کوشچنس کا بھی لکھ دیتی ہوں جو میں آپ سے ڈسکس کرتی جا رہی ہوں. کوشچن نمبر 1 and 2. جی ایک مسلمان کے ایمان میں کون کون سی باتیں شامل ہیں؟ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات پر یقین رکھا جائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی الہامی کتابوں کو سچا تسلیم کیا جائے، یعنی مانا جائے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری کتاب تسلیم کیا جائے. تمام نبیوں اور رسولوں کو سچا تسلیم کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا جائے کہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں. فرشتوں پر ایمان رکھا جائے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مخلوق ہیں. اور پھر آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھا جائے. امید ہے یہ ساری باتیں آپ نے سمجھ لی ہوں گی. جی بیٹا آپ سے حصہ ناظرہ تو میں ڈسکس کر چکی ہوں. اب میں آپ کو بتاؤں گی آپ کا ریٹن پیپر یعنی تحریری امتحان کی جو مارکس کی ڈویژن ہے اس حوالے سے. جی بچے آپ کا پہلا جو کوشچن نمبر 1 ہے بیٹا وہ ایم سی کیوز بیسڈ ہوتا ہے. ایم سی کیوز یعنی ملٹیپل چوائس کوشچنس. اور اس سوال کے آپ کے 23 مارکس ہیں اور ہر ایم سی کیو 1 نمبر سے ریلیونٹ ہے. ناؤ کم ٹو کوشچن نمبر 2. کوشچن نمبر 2 جو ہے آپ کا حصہ انشائیہ. حصہ انشائیہ میں پہلا جو کوشچن ہے وہ شارٹ کوشچن ریلیونٹ ہے. مختصر سوالات جو ہیں 32 مارکس کا ہے یہ حصہ. جبکہ اس حصے میں بیٹا آپ لوگوں کو 21 شارٹ کوشچنز دیے جاتے ہیں جس میں سے آپ نے کوئی سے 16 سالو کرنے ہوتے ہیں. جی جبکہ آپ کا کوشچن نمبر 3 جو ہے وہ بھی حصہ انشائیہ سے متعلقہ ہے. لانگ کوشچن بیسڈ. آپ کو 3 تفصیلی سوالات دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے 2 کرنے ہیں اور ہر لانگ کوشچن ہے چونکہ 10 مارکس کا ہے تو یہ حصہ 20 مارکس کی ویٹیج کا ہے. جی بیٹا پیپر جب بھی آپ سالو کرنے جائیں گے تو یہ دیکھیے گا کہ جو آپ کو بہترین پارٹ آتا ہے اس کو پہلے اٹیمپٹ کریں. جی بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. بہت ہی آسان سا ٹاپک ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جو بیٹا آپ چھوٹی کلاس سے پڑھتے آ رہے ہو. آپ نے لازمی اس کو آج ہی کے دن میں بیٹھ کر گو تھرو کرنا ہے. بہت آسان ٹاپک ہے. ایمان آپ نے کیا باتیں سیکھنی ہیں آج میرے کارنر پہ اسی لیے لکھی ہیں تاکہ بار بار آپ جب ان چیزوں کو دیکھو آپ لازمی ان کو لکھ لو ان پوائنٹس کو کہ آج کے دن اسلامیت کا جو میں نے آپ کو لیکچر دیا ہے آپ اس قابل ہو چکے ہو آج کہ لیکچر لینے کے بعد آپ نے ان چیزوں کو سیکھ لینا ہے. ایک تو سب سے پہلی بات آپ نے اس ویک ڈیلی بیسس پہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ نشرہ کی تلاوت کر کے لازمی سونا ہے. تلاوت کرنے کا یہ فائدہ ہوگا. ناظرہ کو یاد کرنے کا بیٹا بیسٹ وے یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ قرآن کی کوئی سورت تلاوت کرتے ہو تو ریپیٹیشن از دا بیسٹ وے. بار بار دہرائی رکھو. نہیں یاد ہو رہی ایک بار تو گھبرانا نہیں ہے. 2 آیات کو جوڑ کر 2 آیات پہلی یاد ہو جاتی ہیں تو اس کو تیسری آیت کے ساتھ جوڑ کے پڑھو. بار بار دہرائی کرو. تو پہلا آپ کا ٹاسک کیا ہے کہ آپ نے سورۃ نشرہ کو تجوید کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سونا ہے تاکہ آپ کو یہ بہترین طریقے سے یاد ہو جائے. اس کے بعد بیٹا آج کا جو ٹاپک ہے آپ کا ایمان کا مفہوم, اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب اور ایک مسلمان کا کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ان تینوں باتوں کو آپ نے اچھی طرح سے سیکھ لینا ہے اور اس ٹاپک کو آج بیٹھ کر آپ نے ریڈنگ بھی کرنی ہے اس کی اور اس سے ریلیونٹ شارٹ اور ایم سی کیوز اور 2 لانگ کوسچن میں نے آپ کو سکھائے ہیں. ان کو آج ہی کے دن میں آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. تھینک یو ویری مچ.